अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद अकील कासमी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल चैनल एमडी अकील ऑफिशियल। आज मैं आप हजरात के सामने कुछ लोगों के सवालात थे, तो कुछ अहबाब थे जिन्होंने पर्सनल में मैसेज किया था और कुछ मसले मसाइल वो पूछ रहे थे। तो मैंने इरादा किया कि क्यों नहीं ये जो है मैं आपके सामने भी उन मसाइल का ज़िक्र कर दूं, ताकि उनके वास्ते से आपको भी नफ़ा पहुंच जाए और सबको जो है वो जानने का मौका मिले। तो मैं चाहता हूं कि आप हजरात के सामने वो सवालात उनका पेश करूं और साथ में जो उनके जवाबात हैं वो भी आपके सामने पेश करूं। तो चलिए हम पहला सवाल देखते हैं। तो पहला सवाल एक साहब जो इंडिया ही के रहने वाले हैं, वो फ़िलहाल कतर में हैं, उन्होंने पूछा है कि हम यहाँ नमाज जो पढ़ते हैं वो इंडिया से बिल्कुल अलग है, तो क्या मैं उनके पीछे नमाज पढ़ सकता हूँ? ये उनका सवाल है। तो इसका जवाब ये है कि नमाज तो अलग नहीं है, नमाज बिल्कुल सेम है। हाँ, अइम्मा के इख्तिलाफ़ की वजह से, चूँकि वहाँ पे हम्बली हैं और मालिकी भी हैं, तो इसमें ये होता है कि वो रफ़अ यदैन करते हैं, इसी तरह जो है आमीन बिलजहर कहते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों में फ़र्क है और ये ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो नमाज को ख़त्म कर दें या नमाज में ऐब पैदा कर दें। तो मेरे भाई, इसका जवाब सिंपल यही है कि आप उनके पीछे नमाज़ पढ़ें और जमात के साथ पढ़ें। आप जो है चूँकि इंडिया के रहने वाले हैं, ज़ाहिर सी बात है आप हनफी हैं, हनफी मसलक को फॉलो करने वाले हैं, तो आप हनफी मसलक के मुताबिक ही नमाज़ पढ़ें, लेकिन जमात को कभी तर्क ना करें, क्योंकि जमात की फ़जीलत जो है वो अहादीस से साबित है और इसकी बहुत बड़ी फ़जीलत है। जमात को छोड़ने वाला जो है वो एक तरह का मुर्तकिब कबीरा होता है, गुनाह कबीरा का मुर्तकिब करने वाला होता है। तो बेहतर यही है कि इन सब इश्काल में ना पढ़ें और उनके पीछे जमात के साथ नमाज़ पढ़ें। अगला सवाल हम देखते हैं। दूसरे साहब हैं, ये मोहतरमा है, ये कहती हैं कि मैं बच्चों को कुरान की तालीम देती हूँ, तो क्या नापाकी के अय्याम में उनको पढ़ा सकती हूँ या नहीं? यहाँ कुछ उलमा कहते हैं कि आप पढ़ा सकते हो। तो मेरी बहन, इसमें जो है सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आप एक मुअल्लिमा हैं और मुअल्लिमा के लिए इन अय्याम में कुरान पढ़ाना अगर वो चाहती हैं, एक तो ये है कि आप हो सकते हैं छुट्टी हो आपकी, लेकिन अगर आप पढ़ाना चाहती हैं तो पढ़ा सकती है, लेकिन उसका तरीक़ाकार अलग होगा, उसकी सूरत अब बदल जाएगी। यानी कि अब अगर जब आप पढ़ाएंगे तो पूरी जो है आयत वो नहीं पढ़ सकते हैं। हाँ, कुछ हर्फ को तोड़कर या फिर आयत को टुकड़े में करके इस तरह से आप ये पढ़ सकते हैं और पढ़ा भी सकते हैं। दूसरी बात ये है कि फिर इसमें ये सवाल होता है कि आखिर तरीक़ाकार क्या होगा और किस तरह से जो है वो मुअल्लिमा जो है पढ़ाएगी। तो इसका तरीक़ाकार सिंपल है, यही कि आप जो है आयतों को तोड़ कर पढ़ाया करें और इस तरह से टुकड़े टुकड़े करके पढ़ाएं। और इसमें एक बात यह है कि अगर आप नापाकी के हालत में हैं तो कुरान आपके लिए छूना तो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, पढ़ना भी जायज़ नहीं है। हाँ, लेकिन कुरान की अगर ऐसी आयत जो दुआ के तौर पर मज़कूर है या दुआ के तौर पर भी हम उसका इस्तेमाल करते हैं, तो बतौर दुआ उसको पढ़ी जा सकती है। तो ये जो है इसका सिंपल मसला है और उलमाए कराम का भी यही इसमें राय है, मुफ्तियान कराम का भी यही फतवा है। अगला सवाल हम देखते हैं। एक साहब है, वो उन्होंने जो है अपना नाम कुछ इस तरह लिखा है, वो पढ़ने में आ नहीं रहा। वो कहते हैं कि मैं फ़ॉरेन में रहता हूँ। फ़ॉरेन में कहाँ रहते हैं ये उन्होंने ज़िक्र नहीं किया। वो लिखते हैं कि मेरी साली से अफेयर चल रहा है और मुझे वो पसंद भी है, तो क्या सूरत होगी कि मैं उनसे शादी करूँ? भाई, आप जो है फ़ॉरेन में रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है, ये भी बहुत अच्छी बात है। माशाअल्लाह आप निकाह के बंधन से जुड़े हुए हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन आपने जो मसला पूछा है मेरे भाई, बड़ी माज़रत के साथ,
لیکن یہ کسی صورت میں بھی ممکن نہیں ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہن آلریڈی جو ہے آپ کے نکاح میں موجود ہے، پھر دوسری بہن کو نکاح میں لانا یہ بالکل بھی اس کی اجازت نہیں ہے، اور اس کو جو ہے فقہ کی اصطلاح میں جو ہے جمع بین الاختین کہا جاتا ہے کہ دو بہنوں کا ایک ساتھ نکاح میں لانا یہ بالکل نہیں ہے۔ اگر دو کا دوسرے کو لایا جائے تو پہلے کو طلاق دینی پڑے گی، اور اسلام میں طلاق دینا بلا وجہ، بلا کسی شرعی عذر کے یا بغیر جو ہے کسی ضرورت کے، جہاں پہ طلاق کے کچھ ایسے مراحل ہوتے ہیں جن جگہوں پہ طلاق دینا ضروری سمجھا جاتا ہے یا پھر اسے جائز قرار دیا جاتا ہے، ورنہ یہ ایسی چیز ہے جس کو جو ہے بالکل ہی ناپسند کیا جاتا ہے۔ تو ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے، ورنہ جو ہے پھر یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کی جب جو اہلیہ محترمہ ہیں، آپ کی وائف جو ہیں، وہ جب دنیا سے رخصت ہو جائیں، پھر جو ہے آپ دوسری بہن سے نکاح کر سکتے ہیں۔ البتہ ایک بہن کے رہتے ہوئے دوسری بہن کے ساتھ نکاح کرنا بالکل ہی جائز نہیں ہے۔ اگر آپ نے کر لیا تو وہ نکاح نہیں ہوگا۔ تو ہمیں یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے اور ذہن میں اس چیز کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ بھائی یہ کیا بیماری ہے؟ آپ کو برا تو لگے گا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ آپ ایک ایسی غلط اور عریانیت غیر شرع چیز میں پڑے ہوئے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ بھائی ایک ہوتا ہے کہ بندہ شادی شدہ نہیں تو اس کا کسی سے افیئر چلتا ہے، اس کا کسی سے تعلق ہوتا ہے، حالانکہ یہ افیئر اور یہ نین مٹک کے کسی طرح سے بھی جائز نہیں ہے، اور اس کی جو ہے کسی طرح سے بھی اس کو اچھا نہیں کہا جا سکتا ہے، یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ آج دیکھیے یہ کلچر بن گیا ہے کہ آج لوگ جو ہے وہ غیر محرم سے جو ہے اپنے جو ہے خواہشات پورا کرتے ہیں، غیر محرم سے دوستیاں کرتے ہیں، غیر محرم سے چیٹنگ کرتے ہیں، غیر محرم سے باتیں کرتے ہیں، اور بلا وجہ جو ہے رشتے قائم کرتے ہیں۔ اور یہ کلچر میرے بھائی یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، ہم لوگوں کا کلچر نہیں ہے۔ اسلام میں تو اس کی دور دور تک کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام میں بس صرف سادہ سا معاملہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی پسند آئے، یا پھر جو ہے آپ اگر کسی سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو آپ اس سے پیغام بھیجو، پیغام میں اگر بات ہو جائے تو آپ نکاح کر لو، اور اگر آپ کے لیے نہ ہو جائے تو پھر آپ دوسرے کو پیغام بھیجو۔ یہ ایک صورت ہوتی ہے، لیکن یہ جو ہے کلچر یہ گوروں کا ہے، اور یہ جو ہے انگریزوں کا ہے، یہ فرنگیوں کا ہے، اور خدا بہتر جانتا ہے آج جو ان کی حالت ہے، آج جو ان کے ماں بہنوں کی صورت ہے، وہ اگر یہ کہا جائے کہ گلی اور محلے میں رہنے والے جو جانور ہوتے ہیں، جو کتے اور بلیاں ہوتے ہیں، ان سے بھی بدتر ہے۔ انہوں نے جو ہے اپنے کلچر کو اس معاملے میں اتنا خراب کر لیا ہے کہ وہاں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی نسبت ہونا تو باپ کی طرف چاہیے تھا، لیکن ماں کی طرف نسبت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کلچر میں اس چیز کو ضروری نہیں سمجھا، اور آج وہاں کی عورتیں اس بات کو لے کر خوفزدہ ہیں، پریشان ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے اور ہم کس طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس سے آپ کو جو ہے تکلیف لگی ہو، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہے ہمارے معاشرے کے لیے ایک زہر ہے اور ایک طرح کا ناسور ہے۔ یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے معاشرے سے، تاکہ ہمارا معاشرہ بھی درست ہو جائے۔ ہاں، اگر آپ کے اندر استطاعت ہے تو آپ نکاح کیجئے، اور نکاح کیجئے، اسلام میں تو اجازت ہے، آپ 1 کیجئے، 2 کیجئے، 3 کیجئے، 4 کیجئے۔ اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں، آپ کے اندر استطاعت نہیں ہے، تو اس کے کئی طریقے ہیں کہ جو نکاح نہ کر سکے ان کے لیے کیا طریقہ ہو سکتا ہے، وہ روزے رکھ۔ دوسری بات، عام طور پر لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ یار ابھی جو ہے ہم رشتہ قائم کر رہے ہیں، یہ تو کلچر بن چکا ہے، یہ تو سبھی کے یہاں ہو رہا ہے، سبھی معاشرے میں، سبھی کلچر میں ہر جگہ ہو رہا ہے کہ بوائے فرینڈ کا کلچر ہے، اسی طرح گرل فرینڈ کا کلچر ہے، اسی طرح گرل فرینڈ کا کلچر ہے۔ لیکن میرے بھائی میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی جو ہے یہ برا کام ہوتا ہے، برا عمل ہوتا ہے، تو اس سے پہلے کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ دوستی ہی ہوتی ہے، وہ دوستی ہی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے دوستی ہوتی ہے، پھر ملنا جلنا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے قرابت ہوتی ہے، اور پھر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جو ہے ہم گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، بہت ہی لذت ہے اور بہت ہی اس میں یہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیاوی طور پہ بھی ذلت ہے
اور اخروی طور پر تو اللہ ہی جو ہے معاف کرنے والا ہے، اس کا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ بھائی گناہ کی لذت جو ہوتی ہے وہ بہت ہی خراب ہوتی ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی اس میں یہ ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ ذلت اور رسوائی ہے۔ اگر ہم جوانی میں اس عمل کو کرتے ہیں اور ان جیسے گناہ کا مرتکب ہوتے ہیں تو اس بات کا تجربہ ہے، اور اس بات کو علماء نے بھی لکھا ہے کہ آخر عمر میں اور بڑھاپے میں یہی جو ہے عادت رہتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے بطور عذاب کے یہ چیز مسلط کر دیتی ہے۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندے کے اندر استطاعت بھی نہیں ہوتی ہے کہ وہ کسی کو چھوئے یا کسی کے ساتھ جو ہے غلط کام کرے، پھر بھی جو ہے اس کے اندر جو ہے یہ جو ہے سوچ اور یہ جو ہے مادہ موجود ہوتا ہے کہ اس کی نگاہ اٹھتی ہے، اور وہ ان چیزوں میں پڑتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی جو بے عزتی ہوتی ہے، جو ذلت ہوتی ہے، وہ جو ہے دنیا والوں کے سامنے ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان سب چیزوں سے، ان سب خرافات سے اپنا آپ کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں، اپنے دوستوں کو بچائیں، اپنے جان پہچان والوں کو بتائیں، بلکہ پورے معاشرے کو جہاں تک ہو سکے ہم اس چیز سے بچائیں۔ تو ہمیں ایک چیز یہ دھیان رکھنا چاہیے۔ چلیں پھر ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔